अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों का सबका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होंगे और यकीनन इंतज़ार में भी होंगे कि भाई अब कौन सी इस्लामिक कहानी आ रही है, कौन सा सिलसिला है क़ससुल अंबिया में से, किन के बारे में हमें अब इस दफ़ा सुनाया जाएगा, उनके बारे में कुछ मालूमात फराहम की जाएंगी। चलें बग़ैर वक्त ज़ाया किए एक दुआ छोटी सी ज़रूर कर लेते हैं, ठीक है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो हमारी कहानी है ना, वो भी कौन सी इस्लामी, वो है पत्थर की गवाही। अब देखेंगे कि इस पत्थर की गवाही के अंदर किस्सा कौन से पैगंबर का है, ठीक है। अभी जान लेते हैं। दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को अपनी अताअत और बंदगी के लिए पैदा फरमाया, ये सब आप लोग जानते हैं। लेकिन अजीब मामला पता क्या है कि इंसान दुनिया जहां का हर काम करने पर तैयार और आमादा ज़रूर हो जाता, लेकिन अल्लाह ताला की अताअत और फरमाबरदारी से रूगर्दानी करने के लिए क्या करता है, वो हजार हीले बहाने तराशता रहता है। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। तो कुरान मजीद में मुख्तलिफ कौमों का तज़किरा मौजूद है। उन अक़वाम की अक्सरियत ने अल्लाह ताला की अताअत और बंदगी से क्या किया था, उन्होंने रूगर्दानी की थी, नाफरमानी की थी। लेकिन इन अक़वाम में से क्या था, जो कौम सबसे ज़्यादा चहीती और लाडली थी ना, जिसके लिए याद आया आसमान से मनो सलवा तक उतार दिया गया। यकीनन अब तो आप लोग माशाल्लाह से इतने किस्से सुन सुन के बहुत तेज़ हो चुके होंगे। वो कौम इतनी एहसान फरामोश निकली कि हर हर मरहले पर अल्लाह ताला के भेजे हुए नबी की हुक्म अदूली को अपना उन्होंने वतीरा यानी तरीका बना कर रखा हुआ था। वो कौम जिसका तज़किरा आखिरी इल्हामी किताब कौन सी, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किया गया है। उस कौम ने अल्लाह ताला की जानिब से जो मबऊस होने वाले अंबिया थे, उनके साथ उन्होंने क्या किया था, बदअहदी की थी। और उसी पर बस न किया, बल्कि क्या किया, बदबख्ती का मुजाहरा करते हुए उन्हें बेदरीग कत्ल तक कर दिया। ऐसे जालिम और सफाक और बदअहद कौम के लोगों का क्या अंजाम होना चाहिए, आपको पता है? कैसे इस टाइप के लोगों का अंजाम होना चाहिए? यही ना कि उस कौम के एक एक फ़र्द को क्या हो, इबरतनाक सज़ा दी जाए। ये आपके और हमारे सब के दिल की क्या है, आवाज़ भी होती है और ख्वाहिश भी होती है। मैं उसी कौम के मुतल्लिक आपको कुछ बताना चाहती हूँ, जिसके बारे में इरशाद नबवी है कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे और उन्हें कत्ल करेंगे। यहूदी जान बचाने के लिए पत्थर या दरख्त की ओट में पनाह लेंगे, तो वो पत्थर और दरख्त पुकार कर कहेंगे, ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, इधर आ, इसे कत्ल कर दे। जी आ गई समझ इसकी बैकग्राउंड की। ये कहानी दरअसल पत्थर की गवाही है। इसमें ना बेशुमार वाक़यात को बड़े ही दिलचस्प अंदाज में मैं आपके सामने रखूँगी इंशाअल्लाह ताला, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस सब जोन से हैं वो इसको बड़े ही शौक़ से सुनेंगे। जी शुरू करती हूँ कहानी, वो भी इस्लामी। जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है कि अब्बा जान, मैं बहुत परेशान हूँ, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि मारे परेशानी के मेरा बहुत ही बुरा हाल है, तो गलत ना होगा। और उधर से अहमद के साथ मैं और भी परेशान हूँ। महमूद ने भी फ़ौरन कह दिया, भाई आखिर ऐसी क्या बात हो गई, मुझे तो बताओ। वो बड़े प्यारे अंदाज में बोले, तो हमारी क्लास में एक लड़का है ना, उसका कहना है कि मुसलमानों का ये अकीदा बिल्कुल गलत है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के नज़दीक आसमान से नाजिल होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस नबी को आना था वो तो आ चुके हैं, और उनका नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है। ओह, अब मैं समझा। बात ये है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, बच्चों, वो लड़का कादियानी है, एक झूठे नबी का पैरोकार है, इसलिए तो वो इस किस्म की बातें करता है। वरना हकीकत तो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब आसमान से नाजिल होंगे। तुम पसंद करो तो मैं तुम्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी
تفصیل سے سنا دوں؟ ساری کہانی سن کر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل بات ہے کیا، اور جھوٹے لوگ کہاں کہاں کہانیاں اپنی طرف سے بنا کر گھڑ لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو ورگلاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہہ کر پھر جو ان کے والد تھے نا وہ خاموش ہو گئے، جو کہانی ان کے متعلق بتا رہے تھے۔ اس سے اچھی بھلا بات کیا ہوگی ابا جان؟ دونوں ایک ساتھ بولے۔ تب پھر آج عشاء کے بعد یہ کہانی سنائی جائے گی۔ عشاء میں دراصل پتہ کیوں یہ ہوتا ہے، سب فارغ ہو جاتا ہے نا سارے دن کے گھر کے کاموں سے، خواتین بھی اور بچے اسکول کے کام، چھٹی، ٹیوشن، یہ سارا کچھ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں نا، تو اس لیے۔ اچھا اب کیا ہوا کہ دونوں ایک ساتھ بولے، تب پھر آج عشاء کے بعد یہ کہانی سنائی جائے گی۔ بالکل ٹھیک ابا جان، چلیں آپ کی تو عشاء آ گئی نا، چلیں سنیں پھر کہانی۔ وہ بولے عشاء کے بعد ان کے والد نے کچھ کہانی اس طرح سے شروع کی، یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ عمران کی بیوی نے اولاد کے لیے دعا کی تھی اور یہ عہد کیا کہ ان کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ بیت المقدس یا بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گی، لیکن ان کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی، اس لڑکی کا نام مریم رکھا گیا اور انہیں مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ تو تب حضرت مریم علیہ السلام کچھ ذرا بڑی ہو گئیں تو بیت المقدس یا بیت المقدس میں ان کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دی گئی، جہاں وہ لوگوں کی نظروں سے بچ کر اللہ کی کیا کرتی تھی، عبادت کیا کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے، دراصل جب ان سے ملنے جاتے تو ان کے سامنے بے موسمی پھل رکھے جاتے، یہاں تک کہ حالات اور واقعہ تم لوگوں کو معلوم ہی ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا ہی ہے نا؟ جی ہاں بالکل۔ پھر چلیے آگے سنیے۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام کسی کام کے لیے گھر سے نکلیں اور مسجد اقصیٰ کی مشرقی جانب چلی گئیں۔ اس وقت مسجد بالکل خالی تھی، گویا کہ وہ بالکل تنہا تھیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ان کے پاس آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام انہیں دیکھ کر خوفزدہ سی ہو گئیں۔ سچا مسلمان خوف کے وقت ہمیشہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور متوجہ بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں انسان نہیں ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا یعنی اس کی خوشخبری سناؤں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبانی فرمایا ہے کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں حکم الہی سے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات سن کر فوراً حیران ہوئی۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے حیران تو ہونا تھا بہت زیادہ انہوں نے کہا بھلا میرے ہاں بچہ وہ کیسے ہوگا، جبکہ ابھی تک میری تو شادی ہی نہیں ہوئی اور کوئی آدمی میرے قریب تک نہیں آیا اور نہ ہی میں کوئی ایسی بدکار اور بدچلن عورت ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا بات تو دراصل اس طرح سے ہے، لیکن آپ کے پروردگار کا ارشاد یہ ہے کہ یہ کام اس پر آسان ہے، ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اس نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ آپ کے ہاں بغیر باپ کے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور ایسا کرنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کیا کرتا ہے، کون فیکون، ہو جاتا تو وہ ہو جاتا ہے، اور وہ بچہ اس کی قدرت کا نشان ہوگا۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں نا کہ وہ اللہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما چکا ہے، آپ جانتے ہیں نا؟ جی بالکل۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی باتیں سن کر حضرت مریم علیہ السلام نے سکون محسوس کیا، خوف دل سے نکل گیا، انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ایک پھونک ماری، اس پھونک کے بعد مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاملہ ہو گئیں، جیسا کہ شادی شدہ عورت حاملہ ہوتی ہے۔ جب حمل کی علامات ظاہر ہوئیں تو حضرت مریم علیہ السلام ہر ممکن حد تک لوگوں سے دور دور رہنے لگیں، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ لوگ کہیں ان پر برائی کا، بدچلنی کا کوئی الزام نہ لگا دیں، اور یقیناً وہ لگائیں گے تو وہ اس بات کو ہرگز تسلیم بھی نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے حکم سے حاملہ ہوئی ہیں۔ پھر جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آ گیا تو وہ کھجور کے درخت کے پاس چلی گئیں، وہ اپنے آپ سے کہنے لگیں کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور میں لوگوں کی نظروں میں بھولی بسری ہو جاتی،
یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ وہ جانتی تھی کہ لوگ اب ان پر الزام لگائیں گے، انہیں جھٹلائیں گے، اگرچہ وہ لوگوں کے نزدیک عبادت گزار تھیں، پرہیزگار تھیں، مسجد میں رہتی تھیں، نبوت والے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، اس لیے آپ کی زبان پر موت کی خواہش کے الفاظ آ گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنی اسی پریشانی کے عالم میں تھیں کہ انہیں ایک آواز سنائی دی۔ کیا آواز تھی وہ؟ کہ غم نہ کھا، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور تو کھجور کا تنا اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا، کھجوریں کھا اور پانی پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اسی آواز دینے والے نے کہا، اگر تجھے کوئی انسان نظر آ جائے تو پھر پتہ کیا کرنا، اشارے سے اسے یہ کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کروں گی۔ ٹھیک، تو اسی طرح جب مریم علیہ السلام نے اس کھجور کے تنے کے نیچے بچے، کون سا بچہ تھا وہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، پھر اسے اٹھا کر اپنی قوم کی طرف لے آئیں۔ جب ان لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں بچے کو دیکھا تو حیران رہ گئے، کہنے لگے، مریم تو نے بڑی ہی بری حرکت کی ہے، تو نے ایسا کام کیا جو بہت ہی برا ہے، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، نہ تیری ماں بد چلن تھی، پھر تو یہ کام کیسے کر گزری؟ یہ دیکھیں، یہ ہوتا ہے بن دیکھے، بن سوچے، بن سمجھے، بن جانے الزام لگا دینا بغیر تحقیق کیے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اپنے نومولود بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ ان کے اشارے کو سمجھ کر وہ کہنے لگے، تو ہم سے مذاق کرتی ہے، یہ بچہ بھلا کیسے بات کر سکتا ہے؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچے نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ یہ تو اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، جہاں بھی میں ہوں یعنی میں ہر جگہ بابرکت ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ یعنی حضرت مریم کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت بھی نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں بچہ ہوا، یعنی کیا ہوا بچہ؟ یعنی پیدا ہوا تھا، اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ قال انی عبد اللہ، سبحان اللہ۔ اس معجزے کی خبر ہر طرف پھیل گئی کہ نوزائیدہ بچہ باتیں کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں مشہور ہو گئے۔ پھر یہ خبر شام کے بادشاہ تک بھی پہنچ چکی تھی۔ وہ کافر اور بہت ہی ظالم تھا۔ اس نے حکم دیا، جا، یعنی کسی کو حکم دیا ہوگا اس نے اپنے یعنی اہلکاروں کو یا اردلی کو یا جو بھی ہے کہ بھئی جاؤ اس بچے کا پتہ کرو اور اسے قتل کر ڈالو۔ یہ خبر جب حضرت مریم علیہ السلام تک بھی پہنچ گئی نا تو کہ شام کے بادشاہ کی طرف سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ ان کے بچے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ سنتے ہی آپ نے کیا کیا، فوراً یعنی ماں تھی نا، بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور وہاں سے نکل کھڑی ہوئی۔ ایک قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا، آپ اس قافلے میں شامل ہو گئی۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کے ساتھ صحرائے سینا کے کنارے پر پہنچ گئی، پھر مصر میں داخل ہوئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 13 سال کی عمر تک مصر ہی میں پرورش پاتے رہے، اور 13 سال کی عمر ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ واپس بیت المقدس کی طرف چلے جائیں۔ آپ مصر سے بیت المقدس آ گئے، پھر آپ جوان ہو گئے، آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھے اور ہمیشہ غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ ان کے ہم عمر نوجوان زندگی کی خوبصورتی میں الجھے ہوئے تھے، لیکن یہ خوبصورتی انہیں اپنی طرف متوجہ نہ کر سکی۔ اسی وقت بنی اسرائیل کی یعنی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی تھی۔ وہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے اور سب کے سب گمراہی میں مبتلا تھے۔ ان گروہوں میں سے ایک گروہ آخرت کا انکار کرنے والا تھا، حساب اور آخرت کا انکار کرتا تھا۔ دوسرا گروہ جون سا تھا وہ دین کی تعلیمات کا انکار کرتا تھا۔ یہ گروہ اگرچہ خواہشات اور لذتوں میں پھنسا ہوا تھا، ایک گروہ ضرور ایسا تھا جس نے فتنہ اور فساد کے باوجود خود کو دین والوں کے سپرد کر رکھا تھا، اگرچہ انہیں اللہ کی کتاب کا یعنی بدل بھی دیا تھا، یعنی انہوں نے کیا کیا تھا، اللہ کی کتاب کو بدل کے یعنی تبدیل کر کے رکھ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا تعلق جون سا تھا وہ دین والوں سے تھا۔ ان سب پر مال کی محبت دراصل غالب آ چکی تھی۔
وہ مال کے اتنے دیوانے ہو چکے تھے کہ سود ان میں عام تھا، اور ان سب میں بدترین جماعت کاہنوں اور نام نہاد دینداروں کی تھی۔ چلیں انشاءاللہ تعالی بقیہ جون سی ہے نا ہم اپنی کہانی کو نیکسٹ ویک سنیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، انتظار میں رہے گا، اور یہ شیئر ضرور کریں یہ کہانی، ٹھیک ہے؟ اپنے پیارے ساتھیوں میں، دوستوں میں، گھر والوں کے اندر، بہت سارے جہاں جہاں بھی آپ کا ہے، رشتہ داروں میں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اللہ حافظ۔